मेरा शौहर बहुत गर्म मिजाज था। मन तंग आकर उसकी दूसरी शादी करवा दी। शादी की पहली रात सौतन के कमरे में छुपकर बैठ गई। सोचा देखूं तो सही यह लड़की अब कैसे शौहर को बर्दाश्त करती है। मेरे होश उड़ गए। उस रात 16 साला लड़की ने मेरे शौहर के साथ सब हदें पार कर दी। मेरा नाम साइमा है और मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे शौहर मुझ पर भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने शौहर से झूठ बोल दिया था कि मेरी डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और शौहर ने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने शौहर को बता देनी चाहिए। अब मैं इसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने शौहर को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फोन किया और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा शौहर तुम्हारा एहसान मंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और साथ ही दुख भी हुआ था। यही लगा था कि मेरी अम्मी मुझसे दुश्मनी निभा रही थी, क्योंकि मैं उनकी बहुत बदनामी करा चुकी थी। मैं गुस्से से बोली, अम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फोन बंद कर दिया। शाम के वक्त जब शौहर घर वापस आए तो मुझे देखकर बोले, क्या बात है, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, इस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई। शौहर कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर, तुम्हारे पास मौजूद हूँ। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने शौहर को फिर से कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी तो उसने कहा कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर पल भर के लिए उनके चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन फौरन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। शौहर की तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया, मगर एक दिन ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास इसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वो बेचारी तो बांझ है, हमें तो अपनी नस्ल बढ़ानी है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। जब शौहर घर वापस आया तो मैंने रो रो कर इसे सारी कहानी सुनाई। यूसुफ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, अम्मी मैं साइमा के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की बात मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ बीवी की इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि शौहर की बात सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला शौहर मिला है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, शौहर का प्यार मेरे लिए इस तरह बरकरार रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि शौहर को चाय बना कर दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाजें आ रही थी। अपना नाम सुनकर चौंक गई। मैंने गौर किया तो वो अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं साइमा को तलाक दिलवा कर अपने बेटे की दूसरी शादी जरूर कराऊंगी। तुम ऐसा करो कि इसलिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। ये बातें सुनकर मैं रोने लग गई। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई। मुझे अब अपनी अम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा दिया था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो भी मेरी सास की तरह मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने न चाहते हुए भी अपनी अम्मी को फोन मिलाया। मैं रो रही थी। अम्मी बोली, बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी?
کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی، امی، میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں، تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ امی، میرا شوہر بہت اچھا ہے، میری خاطر اپنی ماں سے بھی لڑتا ہے، مگر آخر وہ تو مرد ہے نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ امی کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزری ہوگی، اسی لیے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے شوہر کی خود اپنے ہاتھوں سے دوسری شادی کروا دو۔ وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تم پر نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسے وارث تو چاہیے نا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کرا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی تمہاری جگہ لینے کی کوشش بھی نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، امی، آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شوہر کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں۔ حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے شوہر پر یقین تھا کہ اس کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے شوہر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی۔ میں گاؤں کی رہائشی تھی، میرے والدین اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک بات کا غم تھا، اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے کیا تھا اس کا نام فہد تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جب کہ میں نے میٹرک کیا تھا، ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر میٹرک پاس کر لے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور پھر فہد تو بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل کی تھی، مگر وہ پھر بھی سنجیدہ تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی، مگر فہد کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت نفرت ہو گئی تھی۔ فہد کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک بار فہد ہمارے گاؤں میلے سے چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دیتی تھی۔ میری اسی حرکت سے میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن وہ اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جو تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ امی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتی، کوئی بات نہیں، فہد ابھی بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی تھی۔ انہی دنوں میں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا ٹیسٹ کر رہی تھی، اور پھر گاؤں میں ایک بہت ہی بڑا ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد سب لوگ واپس چلے گئے، مگر ایک ایسا انسان تھا جو واپس نہیں گیا۔ اس کا نام تھا یوسف۔ اسے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی، اسی لیے اس نے بابا سے اجازت لے کر کچھ دن یہاں رہنے کا ارادہ بنا لیا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر اس پر پڑی۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پسند آ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی، اور اگلی بار پھر خود ہی اس سے ملنے گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے امی کے فون سے اسے فون کیا اور ہم دونوں کی محبت
پروان چڑھنے لگی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنا منگیتر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑے ہو کر بات بھی انسان نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے یوسف سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس آیا۔ اسے میرے پاپا نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری امی میری دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں فہد سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا میں نے فہد کی ماں کو زبان دے رکھی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس کی محرومہ ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پاپا کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ پاپا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اسی وقت یوسف کو فون کیا، میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی اس کے ساتھ شہر بھاگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاپا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر یوسف نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا، مگر جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ وہ مجھے گھر سے بھگا لایا ہے، وہ کہنے لگی بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یوسف بھی 1 کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو بنانے کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ہر طرح کی ممکن کوشش کی تھی، لیکن یوسف ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا میرے والدین کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے کا سوچ ہی لیا تھا۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسے دے کے بدلے میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کسی مجبور غریب سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو، اور اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑے خفیہ طور پر مجھے اپنے گھر بلایا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ رشتہ کرنے والی وہ عورت کہنے لگی یہ لڑکی یتیم گھر کی ہے، اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے، اس کی مامی چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ لڑکی کی تصویر دیکھ کر میں بولی آنٹی میں کبھی بھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کراؤں گی، اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں ویسے ہی پاگل ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور پھر اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کرا دی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میرا شوہر بدلنے لگا، وہ نئی بیوی کے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا بلکہ اس لڑکی سے کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے اپنے شوہر کی اصلی حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے کہہ رہا تھا میں نے سیما سے پسند کی شادی کر لی، مگر وہ کچھ دن بعد میرے دل سے اتر گئی تھی اور مجھے تم سے پیار ہو گیا، مگر میں سیما کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا باپ اور اس کے بھائی کتنے خطرناک ہیں، اس لیے میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ میری بیوی سے کہو کہ وہ بانجھ ہے۔ میری بیوی نے یہ بات مان لی اور پھر میں نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر تم سے شادی کا پلان بنا لیا۔ اس بار بھی سیما بے وقوف بن گئی اور میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔
میری جان، تم مجھے پہلے ہی نظر میں بھا گئی ہو، پوری زندگی اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے، یہ میں کیا سن رہی تھی؟ یہ میرا شوہر تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کو دو پر لگا دیا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز جان لوں گی۔ میں بولی، اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے، مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا کیا؟ کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی نعمت چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ تم سب نے مل کر مجھے بے وقت مار دیا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ میرے پیچھے آیا، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں اپنے شوہر کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ میں ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے اسے ابھی تک طلاق نہیں لی کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں تھا، تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ ممی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے بھی آ جاتی ہیں۔ وہ مجھے گھر لے جانا چاہتی ہیں مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے بھائی اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تب باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، میڈم جی، یہ لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال اپنے شوہر کا آیا۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ لفافہ اٹھا کر فوراً باہر پھینک دوں۔ فوراً اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور ادھر کمرے میں بیٹھ کر جب وہ لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی چوڑیاں تھیں جو کبھی مجھے فہد نے دی تھیں۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی فہد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے اس نے بھیجی تھیں۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی اور گارڈ سے پوچھا، یہ چوڑیاں تمہیں کس نے دیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ تو چلا گیا ہے۔ فہد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ فہد کو میں ابھی بھی یاد تھی۔ کیا وہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ لیکن میں اب کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں چوڑیوں کو ہاتھ میں تھامے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن جب میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے فہد کے بارے میں پوچھا اور فہد کے بارے میں جو کہانی مجھے میری ماں نے سنائی اسے سن کر تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ میری ماں نے بتایا کہ جس دن تم یوسف کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس دن فہد بہت رویا تھا۔ اس کی چیخ سے پورا گاؤں اپنا دل تھام کر رہ گیا تھا۔ ماں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ ایک دم بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ساری زمینیں بیچ کر گاؤں میں ایک سکول کھول لیا اور ایک اچھا آدمی بن گیا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ایک دن امی فہد کو میرے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگا، سائمہ، میری غلطی یہ تھی کہ میں تمہارے توقعات پر پورا نہیں اترا، مگر میرے دل کے دروازے اب تک تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں یوسف کی بیوی ہوں اور بانجھ عورت ہوں، جس پر فہد نے کہا کہ سائمہ، تم ابھی میرے لیے وہی ہو جو پہلے تھی، جسے میں آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اور اگر تم شادی شدہ اور بانجھ ہو تو مجھے پرواہ نہیں۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ فہد اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی اور سب سے پہلے خلا لے لیا اور عدت پوری کی۔ عدت کے فوراً بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، جہاں میرے بھائی اور باپ نے خوشی خوشی شرکت کی، کیونکہ ان کی خوشی یہی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر ہی میری اور فہد کی شادی ہو گئی۔ میرے والدین نے بڑے دھوم دھام سے میری شادی کروائی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہے، میں اب اسے محسوس کر رہی تھی۔ آج میرا دل صرف فہد کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فہد کے ساتھ میری زندگی اتنی خوشگوار ہوگی۔ فہد کی محبت کے سائے میں 1 سال گزر چکا ہے۔ میں نے فہد کو اپنی اور یوسف کی ساری کہانی سنائی تھی۔ فہد نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا اور ڈاکٹر نے امید ظاہر کی کہ علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں۔ اور ایک دن بازار میں خریداری کرتے ہوئے میں یوسف سے ملی، لیکن اس کے چہرے پر ایک چمک بھی نہیں تھی۔ وہ شرمندہ انداز میں کہنے لگا، جب شادی کے 1 سال بعد بھی اس کی دوسری بیوی حاملہ نہیں ہوئی تو میں اپنے ٹیسٹ کروانے گیا
جس میں اس کی رپورٹ نارمل تھی، لیکن میری رپورٹ غلط آئی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب وہ بانجھ ہونے پر مجھے دن رات تانا دیتی ہے، سیما مجھے تمہاری محبت بہت یاد آتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی سے چلی گئی ہو، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو اس جرم اور زیادتی کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری دی ہوئی معافی میری زندگی کے لیے کچھ درد کو کم کرے گی۔ یہ سن کر میں نے فہد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور فہد کو دیکھتے ہوئے میں نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب خدا نے تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دے دی تو میں کون ہوں جو تمہیں سزا دوں؟ اور یہ کہہ کر میں آگے بڑھی۔ یوسف مجھے کسی ہارے ہوئے آدمی کی طرح دیکھ رہا تھا اور میں اپنے شوہر فہد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی تھی، جہاں میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔